मेरा नाम असलम है और मैं लाहौर शहर का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को अभी 3 माह ही गुजरे थे कि मैंने अपनी बीवी फौजिया से लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। मेरी बीवी फौजिया बीए पास लड़की थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी, मगर मुझे उसकी एक बात से बहुत नफरत थी, और वो ये कि वो रोजाना खाने में मिर्च मसाले कम या ज्यादा रख देती थी। जब मैं इस बात का गिला फौजिया से करता तो वो मुझे कहती कि मैंने कभी अपने माँ बाप के घर खाना नहीं बनाया। मैं खाना बनाना यहीं आकर आपकी वालदा से सीख रही हूँ। अगर मुझसे खाने में कोई कमी पेशी रह जाती है तो मैं चंद ही दिनों में आपकी ये शिकायत दूर कर दूंगी। फौजिया बिल्कुल एक नरम मिजाज और सीधी सादी लड़की थी। मैं जितना भी उस पर गुस्सा करता वो बड़े प्यार से मुझे जवाब देती। कभी भी उसने मुझसे झगड़ा नहीं किया था, बस मैं ही उससे बिला वजह लड़ता रहता था। वो नेक भी थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती। एक दिन मैं काम से घर आ रहा था कि मेरा झगड़ा गली में खड़े एक लड़के से हो गया। उसका और मेरा कोई पुराना लेन देन था, जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे से लड़ पड़े थे। मोहल्ले वालों ने हम दोनों को छुड़वाया और मैं अपने घर आ गया। इत्तफाक से आज भी खाने में नमक तेज था। मेरी तो आंखें गुस्से की वजह से पहले ही लाल हो रही थीं। मैंने अपनी बीवी फौजिया को बुलाकर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती मैंने 3 बार उसे तलाक देकर अपना सारा गुस्सा फौजिया पर निकाल दिया था। वो रोती हुई अपने घर चली गई। कुछ देर बाद फौजिया के घर वाले आए। वो भी निहायत शरीफ लोग थे। फौजिया के माँ बाप ने मुझसे कोई बहस ना की और सारा मामला अल्लाह ताला पर छोड़कर अपनी बेटी को अपने साथ ले गए। मेरे वालिदैन ने भी मुझे यही कहा कि सारा कसूर तुम्हारी बीवी फौजिया का था, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, तुम टेंशन ना लो, हम तुम्हारी दूसरी शादी किसी बहुत ही अच्छे घराने में करवाएंगे। यूं ही 2 माह गुजर गए। मेरे वालिदैन मेरे लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहे थे। आज भी मैं काम से घर आया तो मेरे वालिद हमेशा की तरह मुझे कहने लगे, बेटा, शादी करो तो किसी पाकबाज औरत से जो तुम्हारी नस्लों तक को सुधार दे। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां किसी काम की नहीं हैं। अब्बा मुझे हमेशा की तरह बैठे समझा रहे थे, जबकि अम्मा का ख्याल था कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे घराने में होनी चाहिए। अम्मी के मेके वाले भी पढ़े लिखे थे। अब्बा का हमेशा की तरह यही ख्याल था कि मुझे किसी दीनदार और खूबसूरत लड़की से शादी करनी चाहिए, ना कि पढ़े लिखे घराने की लड़की से। वो मुझे हर बात पर फौजिया का ताना देते थे। क्या पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? मैंने कहा, जो लड़की आप मेरे लिए पसंद करेंगे मुझे उससे शादी करना कबूल है। फौजिया से तो मैंने पसंद की शादी की थी, तब भी मेरे वालिदैन को इतराज था, मगर वो मेरी खुशी के लिए चुप कर गए थे। मगर अब मैं अपने वालिदैन की मर्जी से शादी करना चाहता था। मैंने शादी करने की हामी भर ली। अब्बा बोले, कल तुम तैयार रहना, हम लोग रिश्ता देखने जाएंगे। ये एक दीनदार घराना है। मैंने वहाँ आज तक ऐसी कोई बात नहीं देखी। मुझे ये लोग बहुत पसंद हैं। मैंने अब्बा से कहा कि आपको ये लोग मिले कहाँ थे? अब्बा खामोश हो गए। जाहिर है वो हमेशा सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते थे। आज भी उन्हें उनके किसी दोस्त ने कहा था, तभी वो मुझे और अम्मा को लेकर उन लोगों के घर रिश्ता देखने चले गए। हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे, उन लोगों ने हमें बड़ी गर्म जोशी से सलाम किया। जब अब्बा ने रिश्ते की बात की तो उस आदमी जिसका नाम रब नवाज था, उसने बड़ी खुशी से अपनी बीवी को बताया कि देखो, आज फलानी जगह से हमारे घर रिश्ता आया है। उस आदमी की ये खुशी और वलवला देखकर मैं समझ गया कि यकीनन इन लोगों ने कोई न कोई बात तो ऐसी की होगी, या फिर इनके घर रिश्ता नहीं आता होगा, तभी ये लोग दूसरे घर से रिश्ता आने पर इतना खुश हैं। हालांकि ऐसा कोई अमूमन नहीं करता, लेकिन अब्बा कहने लगे कि ये लोग दिल के बहुत मुखलिस हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। मैं भी चुप हो गया। मैं अब अब्बा को मजीद समझाना नहीं चाहता था। हम लोगों ने उनसे खूब बातें की। उन लोगों ने हमारी खूब खातिर मदारत की। जब अम्मा ने कहा कि हमको लड़की देखनी है, तो उस आदमी की बीवी ने अपना मुंह छुपा लिया और बोली, बहन, हम तो पर्दा करते हैं, लड़के और उसके वालिद को लड़की नहीं दिखा सकते। हाँ, अगर आप अंदर आए तो लड़कियों वाले हिस्से में जाकर आपको हम अपनी बेटी दिखा सकते हैं। उस औरत की ये बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था। खुद वो भड़कीले कपड़े पहनकर मेरे सामने बैठी थी और उसकी बेटी का मुझसे पर्दा था। अजीब बात थी, जबकि वो आदमी भी मुझे अजीब लग रहा था, यूं के जैसे ये कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं बल्कि एक ढोंगी हो। मगर अब्बा की नजर कुछ और ही कह रही थी, सो मैं चुप करके बैठा रहा।
وہ عورت اماں کو لیکر لڑکیوں والے پورشن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے اماں کو لڑکی دکھائی۔ ان لوگوں کو ہم بہت پسند آئے تھے، وہ بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسا رشتہ چاہتے تھے۔ واپس آتے ہوئے جب میں نے اماں سے پوچھا کہ لڑکی کیسی تھی تو وہ کہنے لگی کہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہے، مگر اس میں ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے اماں؟ میں نے پوچھا۔ تب اماں بولی، بیٹا وہ گونگی اور بہری ہے، مگر ایک بات بہت کمال کی ہے جسے دیکھ کر میں بھی متاثر ہوئی ہوں۔ وہ کیا اماں؟ میں نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ بیٹا وہ کڑھائی ایسے کرتی ہے جیسے کسی نے مشین پر رکھ کر کی ہو، اور کھانا تو مت پوچھو، کھانے کا تو ذائقہ ہی الگ تھا۔ جب میں نے چکھا تو میں حیران رہ گئی۔ تمہاری پہلی بیوی فوزیہ تو ساری زندگی ایسا کھانا کبھی بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ اماں کیا پتا انہوں نے یہ کھانا ہوٹل سے منگوایا ہو۔ میں نے شک ظاہر کیا۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، وہ اندر کھانا پکا رہی تھی تو مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر آئی، مجھ سے ملی تو اس کے ہاتھوں سے لہسن وغیرہ کی بو بھی آ رہی تھی۔ تمہاری ماں بڑی تیز ہے، ایسے ہی کوئی بات نہیں کرتی، اماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا تو میرے دل کو تسلی ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں، اگر آپ لوگوں کو وہ لڑکی پسند ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ رشتہ طے کر دیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، بیٹا لڑکی تو مجھے بھی بہت پسند آئی ہے، اور اسی لیے میں تمہاری شادی اگلے ہفتے ہی کر دوں گا۔ یہ لوگ بڑے ہی دیندار ہیں، انہیں کسی جہیز یا پھر کسی قسم کے زیور یا بھاری حق مہر بھی نہیں چاہیے، بس تم حامی بھرو اور پھر دیکھو، یہ لوگ بالکل بھی کوئی فرمائش نہیں کریں گے۔ ابا کی بات سن کر بھی میں خوش ہو گیا۔ ویسے بھی پہلی شادی کے وقت میں نے خوب خرچہ کیا تھا، اور اب میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ یوں میرا رشتہ زرتاشا سے طے ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کروں، لیکن یہ کیا، میں تو اس سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اس کے گھر میں فون تھا اور نہ ہی وہ بول سکتی تھی۔ اس بات نے مجھے بڑا دکھی کیا۔ میں نے تو اماں کی باتوں میں آ کر غور ہی نہیں کیا تھا کہ میری بیوی گونگی اور بہری ہے۔ تبھی میں نے اماں سے کہا، امی جان، آپ لوگوں نے تو اس بات پر دیکھا ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ لڑکی گونگی بہری بھی ہے۔ اماں نے کہا، ارے بیٹا وہ اشاروں سے بات کر لیتی ہے۔ اماں اب کیا میں اپنی بیوی سے اشاروں میں بات کروں گا؟ میں نے کہا تھا، بیٹا دیکھو جب وہ گھر آ جائے گی تو اس سے زیادہ تمہیں اس کا ہنر اور سلیقہ اور اس کی فرما برداری اچھی لگے گی۔ تم دیکھنا وہ لڑکی تمہارے اشاروں پر چلے گی، فوزیہ کی طرح تو وہ ہرگز نہیں ہوگی۔ تم کہو گے تو اٹھے گی، تم کہو گے تو بیٹھے گی۔ اماں نے یہ کہہ کر مجھے پھر سے چپ کروا دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شادی سے پہلے اس سے بات نہیں کروں گا، شادی کے بعد ہی سارے ارمان پورے کر لوں گا۔ اماں نے مجھے بڑی دعائیں دی۔ ابا نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں بھی بہت خوش تھا کہ زرتاشا سے شادی کر کے زندگی بڑی پرسکون گزرے گی، اور پھر شادی کی رات بھی آ گئی۔ آج رات میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے حسن کے چرچے سن رکھے تھے۔ میری ایک دوست نائلہ تھی جو آزاد ماحول کی تھی، اور میرے علاوہ بہت سے لڑکوں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ اس سے میں اکثر باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جس محلے میں تم نے شادی کی ہے وہاں پر بڑی ہی خوبصورت لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور اطمینان بھی ہوا کہ لڑکی بلا کی خوبصورت ہوئی تو اس کے گونگے بہرے پن پر پردہ پڑ جائے گا۔ یوں میں نے شادی کی رات ایک خوبصورت سا تحفہ خریدا۔ میں اپنی بیوی کو خوش رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کے گونگے بہرے پن سے ہمارے رشتے پر کوئی فرق نہ پڑے۔ یوں میں نے جب اسے تحفہ دیا تو اس نے بڑی ہی خوبصورتی سے اپنی آنکھیں چمکائیں تو مجھے اس پر بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ بلا کی خوبصورت تو واقع بھی تھی، مگر بولتی نہیں تھی، کچھ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی بات اسے کاغذ پر لکھ کر دی۔ وہ پڑھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ تو ایسی تھی کہ دل پر بجلیاں گرا دینے والی۔ شادی کی رات ہی مجھے نائلہ کا فون پر فون آنے لگا۔ میں نے دیکھا تو نائلہ نے مجھے 22 مس کال کی ہوئی تھی۔ میں یہ دیکھ کر پریشان بھی ہوا۔ وہ ایسی لڑکی تو نہیں تھی جو مجھ پر اپنا حق جتاتی۔ یقیناً آج اسے مجھ سے کوئی ضروری کام ہوگا جس کے لیے وہ مجھے بار بار کال کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میری بیوی تو گونگی بہری ہے، اسے کون سا کچھ پتا چلے گا، اس لیے میں اس کے سامنے ہی بات کر لیتا ہوں۔ میں نے یہی سوچ کر اس کے سامنے ہی نائلہ کو کال کر دی۔ اس سے اشاروں سے معذرت کی کہ مجھے کسی دوست سے بات کرنا ہے۔ وہ بھی مان گئی، چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ میں نے نائلہ کو کال ملائی۔ نائلہ نے مجھے جو بات بتائی اس نے تو میرے ہوش اڑا دیے۔
جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی کہ تم مجھ سے ملو، جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس پہنچو، میں نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا تم ضروری بات مجھے فون پر ہی بتا دو، اب میں اتنی دور تم سے ملنے نہیں آ سکتا۔ وہ بولی کہ مجھے تمہاری بیوی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے، اگر تم اپنی بیوی کے بارے میں سچائی جاننا چاہتے ہو تو مجھ سے ملنے کے لیے فلاں جگہ پر آ جانا۔ میں حیران تھا، میری بیوی کے بارے میں نائلہ کو کیسے پتا؟ اس نے تو صرف ایک بار میری بیوی کو دلہن کے لباس میں دیکھا تھا۔ یہ بات بڑی حیران کر دینے والی تھی، مگر چونکہ میری بیوی کے متعلق تھی، میں تو پہلے ہی بہت زیادہ تجسس میں رہتا تھا۔ اپنی بیوی کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا۔ شادی سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص معلومات تھی نہیں۔ سوچا کہ ابھی جان لوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ جب اولاد ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کو طلاق بھی نہیں دے سکتا۔ اس پیش نظر میں نے اپنی بیوی سے زیادہ بات چیت نہیں کی اور سونے کے لیے چلا گیا۔ اس نے بھی کپڑے بدلے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میری ساری رات اسی پریشانی میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو میں نائلہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا۔ صبح کے وقت اماں مجھے لاکھ منع کرتی رہی کہ تم کہاں جا رہے ہو، رک جاؤ، مگر میں نائلہ سے بات کرنے کے لیے لازمی جانا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے قریبی ہوٹل پر بلایا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بہت پریشان دکھائی دی۔ کیا ہوا نائلہ؟ میں نے ہمیشہ کی طرح بیٹھتے ہی اس سے بات پوچھی۔ دیکھو، مجھے تمہاری بیوی سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں بلا وجہ تمہارا گھر برباد کرنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری ایک اچھی دوست ہوں اور اسی ناطے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ نائلہ، تم صاف صاف بتاؤ کہ کیا کہنا چاہتی ہو۔ تبھی اس نے اپنے پرس سے ایک تصویر نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ تصویر کسی طبلہ ساز کی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں میری بیوی کہاں ہے؟ میں نے کہا تھا تمہاری بیوی بھی یہیں پر ہے، ذرا غور سے دیکھو۔ نائلہ نے کہا تو میں تصویر کو بغور دیکھنے لگا۔ یہ تقریباً 20 انچ کی تصویر تھی جو کہ بڑی خوبصورت تھی۔ تصویر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ طبلہ بجا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پیچھے ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ یہ بالکل میری بیوی زرتاشا کی طرح لگ رہی تھی، وہ بھی دلہن بن کر ایسی ہی معلوم ہوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ تم نے زرتاشا کی شادی کی تصویر یہاں کیسے پہنچا دی؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ تب نائلہ بولی، ارے بدھو، میں نے نہیں پہنچائی، یہ تصویر ایک طبلہ ساز کی ہے۔ میں دراصل ایک تقریب میں گئی تھی، وہاں ہمارے شہر کا مشہور طبلہ ساز آیا ہوا تھا، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی ہر جگہ لے کر جاتا ہے اور اس کی بیٹی دلہن کے لباس میں ہے۔ یہ بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ میری بیوی زرتاشا نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تب نائلہ کہنے لگی، دیکھو، اگر یہ لڑکی اس آدمی کی بیٹی ہے تو تم غور سے دیکھو، کیا یہ زرتاشا کا باپ تو نہیں ہے؟ تم نے ابھی تک ان کا اصل رنگ روپ دیکھا نہیں ہے بیٹا، یہ لوگ بڑے ہی ڈھونگی ہیں۔ نائلہ نے یہ بات کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ شاید نائلہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تبھی وہ مجھے یہ باتیں بتا کر میری شادی تڑوانا چاہتی ہے، کیونکہ مجھے اس تصویر میں اور کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی۔ طبلہ ساز کے پیچھے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی لڑکیاں دلہن بن کر کم و بیش ایک جیسی ہی لگتی ہیں، مگر نائلہ بڑی ہی ہوشیار لڑکی تھی، اس کی مرد شناسی پر بھی مجھے کوئی شک نہیں تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ مجھے ان کے خاندان کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں تھا، نہ ہی میں نے آج تک زرتاشا سے اس بارے میں کوئی بات کی تھی اور نہ ہی میرے اماں ابا نے اس کے اماں ابا سے کوئی بات کی تھی۔ گھر پہنچا تو میرے چہرے پر پریشانی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، اماں، میری دوست نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی کا اصل چہرہ کچھ اور ہے، لیکن تمہیں کچھ اور لگ رہا ہے۔ امی میری بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، ارے بیٹا، تم ابھی عورت کی چالوں سے واقف نہیں ہو، تمہاری دوست تم سے محبت کرتی ہے، بس اسی لیے وہ تمہیں تمہاری بیوی سے دور کرنا چاہتی ہے۔ نہیں اماں، ایسا نہیں ہے، نائلہ لوگوں کی پہچان رکھتی ہے، وہ اس طرح کوئی بات نہیں کرتی۔ رہی بات شادی کی تو میرا اب اس سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے۔ پھر اماں نے مجھے ایک ترکیب بتائی، کہنے لگی، بیٹا تم ایسا کرو، اپنی بیوی کی تصویر اپنے بٹوے میں رکھا کرو، اپنی اسی طرح ملنے جلنے والی لڑکیوں کو، یا پھر اگر تمہاری کوئی بھروسے والی دوست ہے تم اس کو دکھا دو۔ ایسا کرو کہ اس کے باپ کی تصویر بھی رکھ لو، لیکن باپ کی تصویر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اماں نے کہا، مجھے یاد آیا کہ میرے پاس شادی والے البم ہے جس میں میری بیوی کے پورے خاندان کی تصویریں موجود تھیں۔ میں نے کہا، میں یہ تصویر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں،
اپنے دوستوں کو اسی بہانے دکھاؤں گا۔ اگر کوئی ان کو جانے پہچاننے والا نکلا تو یقیناً مجھے اصلیت بتا دے گا۔ میرا ایک دوست آصف تھا جو کہ اسی محلے میں رہتا تھا۔ وہ ہسپتال نوکری کرتا تھا اور اکثر میری اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں یہ تصویر آصف کو ضرور دکھاؤں گا۔ اگر اسے ان لوگوں کی جان پہچان ہوئی تو مجھے یقیناً پتہ چل جائے گا اور زیادہ گھومنا پھرنا نہیں پڑے گا۔ میں نے تصویر بٹوے میں رکھ لی۔ آصف سے کھانے پر ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے۔ وہ ناراض ہونے لگا کہ تم نے دوسری شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ میں نے کہا بس ابا نے جلدی شادی کر دی۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا کہ ابا اتنے جلد باز نکلیں گے کہ انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا۔ ویسے لڑکی والوں کو بھی جلدی تھی شادی، اسی وجہ سے ابا نے جلدی کی ہوگی۔ میں نے کہا تو وہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا، کون ہے وہ خوش نصیب، کیا کرتی ہے، میں بھی تو دیکھوں۔ اس نے یہ مسکراتے ہوئے کہا۔ پہلے میں جان بوجھ کر انکار کرتا رہا، مگر جب آصف نے کہا کہ آج شام میں بھابھی کو دیکھنے تمہارے گھر آؤں گا، تب میں نے کہہ دیا میں تمہیں اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں، اس کے گھر والوں کی تصویر بھی ساتھ ہے۔ میں نے یہ کہہ کر بٹوے سے تصویر نکالی۔ میں نے آصف کو دکھائی تو وہ یہ تصویر دیکھ کر چپ ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی، تم ایک دم سے چپ کیوں ہو گئے؟ میں نے آصف سے کہا تو وہ کہنے لگا، تم اس لڑکی کے ساتھ شادی کر کے خوش ہو کیا؟ اگر تم خوش ہو تو سچ میں یہ لڑکی تمہارا نصیب بدل دے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں تو یہ میرا نصیب بدل دے گی؟ میں نے اس کے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ دیکھو بھائی، تمہاری شادی ہو گئی ہے اور ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر بدل ضرور جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی بدل گئے ہوں۔ آصف نے کہا تو میں اور زیادہ شک میں پڑ گیا۔ دیکھو آصف، تم کھل کر بات کرو، مجھے گھمانے پھرانے والی باتیں بالکل پسند نہیں ہے۔ سچ بتاؤ، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تو آصف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، نہیں دوست، میں تو ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا۔ آصف کی بات سن کر میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ یقیناً کوئی بات تھی جسے وہ مجھ سے چھپا رہا تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا۔ دل میں ارادہ کر لیا کہ اب تو اپنی بیوی اور اس کے گھر والوں کے بارے میں ضرور پتہ کر کے رہوں گا۔ اگلے دن میں نے اپنی بیوی زرتاشا سے کہا، تم ایسا کرو کہ اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کافی دن ہو گئے ہیں تم اپنے ابا سے نہیں ملی، تمہارے گھر والے تمہیں یاد کرتے ہوں گے۔ میں نے کہا تو وہ اشارے سے مجھے منع کرنے لگی کہ وہ میکے نہیں جانا چاہتی۔ میں حیران تھا، اسے آئے ہوئے ابھی 10 دن ہو چکے تھے، مگر ایک بار بھی میری بیوی مڑ کر میکے نہیں گئی تھی۔ جب انسان کسی کی کھوج میں لگتا ہے تو اسے اس انسان کے بارے میں ہر بات ہی مشکوک لگتی ہے۔ میں نے زرتاشت سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میں آج تمہیں تمہارے میکے ضرور لے کر جاؤں گا، شام کو تیار رہنا۔ شام کو آفس سے آیا تو میری بیوی تیار بیٹھی تھی۔ مجبوراً اسے میرے ساتھ اپنے میکے جانا پڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اسے لے کر اس کے محلے پہنچ گیا تھا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی، بار بار اپنا منہ چھپا رہی تھی اور کہتی کہ مجھے جلدی ابا کے گھر لے چلو۔ میں حیران تھا کہ آخر اسے اتنی بھی جلدی کیا ہے۔ تبھی ایک آدمی وہاں سے گزرا۔ اس نے مجھ پر ایک عجیب حیرت بھری نظر ڈالی، جیسے مجھے میری بیوی کے ساتھ کھڑا دیکھ کر حیران ہوا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑا اور خود وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ چلنے کی اداکاری کرنے لگا کیونکہ میں اپنی بیوی کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی وہاں سے گزرا۔ میں نے اسے روک لیا اور کہا، بھائی صاحب، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کے باپ اور خاندان کا بتا کر پوچھا، بتائیے یہ لوگ کیسے ہیں؟ میری بات پر وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ ارے بیٹا مت پوچھو، یہ لوگ بڑے ہی بد کردار مشہور ہیں۔ تمہاری شادی کے وقت میں نے تمہارے ابا کو منع بھی کیا تھا کہ وہ اس گھر میں شادی نہ کریں، مگر تمہارے ابا ان لوگوں کے فریب میں آ گئے۔ یہ لوگ تو اچھے اچھوں کے ہوش اڑا دیتے ہیں، ان کی ڈرامے بازی کے تو کیا کہنے ہیں۔ پہلے میرا بیٹا بھی اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، لیکن پھر اس لڑکی نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ میرا بیٹا دن رات اس پر پیسے لٹانے لگا۔ میں نے ان لوگوں کو پولیس کی دھمکی دی تو انہوں نے میری جان چھوڑی، ورنہ تو انہوں نے ٹھان لی تھی کہ یہ میرے بیٹے کو برباد کر کے ہی دم لیں گے۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے دن رات کوشش کی، مگر جب میں نے ان کو پولیس کی دھمکی دی تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔
تمہارے سادہ لو معصوم ابا کو نہ جانے ان لوگوں نے کیسے پھنسا لیا۔ اس آدمی نے یہ بات کہہ کر میرے غصے کو اور ہوا دے دی تھی۔ میں نے اسی وقت جا کر اپنے ابا سے بات کی تو وہ بولے ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، تم خواہ مخواہ ہی شک کر رہے ہو۔ مگر میرے دل میں بات بیٹھ چکی تھی، لیکن جب میں نے اپنی بیوی کے کردار کی تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ نہ ہی وہ گونگی ہے اور نہ ہی وہ بہری ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کئی بار اس نے میری باتیں سنی، پھر ان باتوں کا رد عمل دیا اور پھر باہر گونگی بہری بنی رہی، صرف اسی لیے کہ کہیں میں اس کے ماضی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہ پوچھ لوں۔ ابا سے اس بارے میں بات کی تو وہ ذرا بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہے تھے، مگر جب ہم اچانک زرتاشا کے گھر گئے تو اس کے باپ کو طبلہ بجاتے ہوئے اور اس کی چھوٹی بہن کو ناچتے ہوئے دیکھا تو ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اسی وقت زرتاشا کو طلاق دے دی۔ آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ میں نے دوبارہ شادی نہیں کی کیونکہ لوگ اب ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ زرتاشا اور اس کے باپ نے ہمیں ہر جگہ بدنام کر دیا تھا۔ لوگ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی طبلہ بجانے والے سمجھتے ہیں۔ آج مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ کاش میں اپنی بیوی فوزیہ کو سمجھ پاتا۔ مجھے اپنی پہلی بیوی پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ اس بے قصور لڑکی کو بلا وجہ طلاق دینے کی سزا آج مجھے مل گئی تھی۔